क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। ये वो चैनल है जहां दुनिया की मशहूर साइंसी, फिक्री और शौरी किताबों को आसान और आम फहम उर्दू में समझाया जाता है। अगर आप मुख्तसर मगर गहरा इल्म चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक ऐसी किताब पर गहरी नज़र डाल रहे हैं जिसने मेरा ख्याल है लाखों लोगों की ज़िंदगियों को छुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका नाम है द पावर ऑफ नाउ, जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है। और ये किताब मतलब सिर्फ मालूमात का मजमुआ नहीं है। सही। एकहार्ट टोले ने इसे इस तरह लिखा है कि पढ़ने के दौरान ही पढ़ने वाला खुद शऊर की एक नई हालत में दाखिल होने लगे। अच्छा। वो कहते हैं कि वो अपने ज़ाती तजुर्बे से बात कर रहे हैं, किसी नज़रिए या कयास आराई से नहीं। और ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। मुसन्निफ बताते हैं कि ये किताब उनके अपने एक गहरे रूहानी तजुर्बे के बाद वजूद में आई। जी। लोग उनसे पूछते थे कि जो आपके पास है वो हम कैसे हासिल करें, जिस पर वो जवाब देते, ये आपके पास पहले से है, आप इसे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपका जहन बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। और यही शोर इस किताब का बुनियादी मौजू है। किताब बताती है कि इंसान के दुख की सबसे बड़ी वजह उसका अपना जहन है। यानी ये शऊर और आगाही पे मबनी है और इस बात पे जोर देती है कि हाल का लम्हा ही असल हकीकत है। बिल्कुल। और ये कि हमारी ज्यादातर परेशानियां और दुख या तो माजी की यादों की वजह से हैं या मुस्तकबिल के खदशात की वजह से। तो आइए इसी शोर को समझने की कोशिश करते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि मुसन्निफ क्यों कहता है कि आप अपने जहन नहीं हैं। क्विकलिट समरीज में खुशामदीद। यहाँ हम बड़ी किताबों को आसान उर्दू में समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले हिस्से में हमने एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ का तारुफ कराया। अब हम उनके सबसे बड़े और शायद सबसे चौंका देने वाले दावे पर बात करेंगे। आप अपने जहन नहीं हैं। जी, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। ये वाकई एक बहुत गहरा नुक्ता है। देखिए, टूले वाजे करते हैं कि जहन एक बेहतरीन आला है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब जहन हमें इस्तेमाल करने लगता है। हम लाशऊरी तौर पर अपने जहन के साथ अपनी शनाख्त जोड़ लेते हैं और यकीन कर लेते हैं कि हम ही हमारा जहन है। मुसन्निफ इसी को फरेब कहते हैं। किताब में एक मुकालमा भी है जहां एक शख्स कहता है कि मैं तो अपने जहन को चीजें हासिल करने और काम मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करता हूं। हाँ, और उस पर मुसन्निफ का जवाब बहुत दिलचस्प है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप एक क्रॉसवर्ड पजल हल कर सकते हैं या एटम बम बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जहन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। वो पूछते हैं, क्या आप जब चाहें अपने जहन से आज़ाद हो सकते हैं? क्या आपने ऑफ बटन तलाश कर लिया है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। और वो कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि जहन आपको इस्तेमाल कर रहा है। और आप लाशऊरी तौर पर उसके गुलाम हैं। बिल्कुल। तो फिर उस गुलामी से आज़ादी का पहला कदम क्या है? पहला कदम ये समझना है कि आप सोचने वाले यानी द थिंकर नहीं है। अच्छा। आज़ादी का आगाज उस लम्हे होता है जब आप सोचने वाले को देखना शुरू करते हैं, यानी अपने सर में चलने वाली आवाज को एक गवाह बनकर सुनना। मतलब अपने ख्यालात का मुशाहिदा करना, उनमें खोए बगैर। जी बिल्कुल। जब आप ऐसा करते हैं तो शऊर की एक आला सतह फाल हो जाती है। आपको एहसास होता है कि सोच के पीछे एक वसी ज़हानत मौजूद है। और आप ये भी महसूस करते हैं कि तमाम हकीकी अहम चीज़ें, खूबसूरती, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, खुशी, अंदरूनी सुकून वो जहन से परे से आती हैं। दुरुस्त। लिहाजा रोशन ख्याली के सफ़र में सबसे अहम कदम यही है, अपने जहन से अपनी शनाख्त को ख़त्म करना सीखें। जब भी आप ख्यालात के बहाव में एक वक्फा पैदा करते हैं, आपके शूर की रोशनी मज़ीद मजबूत होती है। तो इस हिस्से का मरकजी ख्याल ये हुआ कि जहन एक आला है, लेकिन हम गलती से खुद को ही वो आला समझ बैठे हैं और यही शनाख्त हमें बेसुकून रखती है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। इंसान सूझ को देखने वाला है, खुद सोच नहीं। इस फर्क को समझना ही बेदारी की तरफ पहला कदम है। ये एक बहुत ही ताकतवर ख्याल है। अगले हिस्से में हम पेन बॉडी और खौफ की असल पर बात करेंगे। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ते हैं। जरूर।
کتاب کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی 80 سے 90% سوچ نہ صرف بار بار دہرائی جانے والی اور بیکار ہوتی ہے بلکہ اکثر نقصان دہ بھی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، تو اگلی بار جب کوئی خود کو گہری سوچ میں پائے تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھے، کیا یہ سوچ اس لمحے میں کسی عملی مقصد کو پورا کر رہی ہے یا یہ صرف ذہن کا پیدا کردہ شور ہے؟ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ کو بدلا، ایکارٹ تولے کی دی پاور آف ناؤ۔ اس کا پیغام بظاہر تو بہت سادہ ہے نا، کہ حال میں جیو، لیکن آج ہم اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں گے اور اس کے 2 سب سے طاقتور تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے پین باڈی یعنی دکھ کا وجود، اور دوسرا ہے وقت کا وہم۔ جی، اور یہ دونوں تصورات الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ کتاب کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر جمع شدہ ماضی کے جذباتی بوجھ کو نہیں پہچانتے، ہم حال میں پوری طرح موجود رہ ہی نہیں سکتے۔ تو سفر کا آغاز پین باڈی کو سمجھنے سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پین باڈی یا دکھ کا وجود ہے کیا آخر؟ یہ نام ہی اپنے آپ میں بہت بھاری اور پراسرار لگتا ہے۔ بالکل، اور ٹولے اسے اسی طرح بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، اس کے مطابق ہماری زندگی میں جب بھی کوئی جذباتی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے غصہ، غم، مایوسی، اور ہم اسے پوری طرح محسوس نہیں کرتے، اسے دبا دیتے ہیں، تو وہ توانائی کہیں غائب نہیں ہوتی۔ اچھا۔ وہ ہمارے اندر ہی رہ جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری بچی ہوئی تکلیفیں یہ اکٹھی ہو کر ہمارے اندر ایک منفی توانائی کا گولا سا بنا دیتی ہیں، جو ہمارے ذہن اور جسم پر چھایا رہتا ہے۔ اسی کو وہ پین باڈی کا نام دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف بری یادیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی زندہ توانائی ہے جو ہمارے اندر بسیرا کر لیتی ہے۔ یہ خیالی تھوڑا پریشان کن ہے۔ جی، اور یہی اس تصور کا سب سے اہم پہلو ہے۔ یہ کوئی پرانی فائلوں کا ڈھیر نہیں ہے۔ ٹولے اسے ایک نیم خود مختار وجود، ایک سیمی آٹونومس اینٹیٹی کے طور پر دیکھتا ہے، جس کی اپنی ایک جبلت ہے، اور وہ جبلت ہے زندہ رہنا۔ اور یہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ مزید تکلیف پیدا کر کے۔ یہ اپنی ہی جیسی فریکوینسی کی توانائی پر پلتا ہے۔ واہ، کتاب کی وہ لائن یاد آ گئی کہ تکلیف صرف تکلیف کو ہی کھا سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے روزمرہ کے رویوں کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ مطلب ہم لاشعوری طور پر خود کو تکلیف پہنچانے والے حالات پیدا کرتے ہیں؟ بالکل۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک بہت اچھے پرسکون دن کے آخر میں کوئی شخص چھوٹی سی بات پر بلا وجہ لڑائی شروع کر دیتا ہے؟ جی، بالکل ہوتا ہے۔ یا جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو اچانک ذہن میں کوئی پرانی تکلیف دہ یاد آ جاتی ہے؟ ٹولے کے مطابق یہ اکثر پین باڈی ہوتا ہے، جو کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اب اپنی خوراک مانگ رہا ہے۔ وہ خوشی اور سکون کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی بقا کے لیے خطرہ ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹولے نے یہ تصور نفسیات کی باقاعدہ تربیت کے بغیر پیش کیا، لیکن آج یہ ٹراما پر ہونے والی جدید تحقیق سے بہت ملتا جلتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پرانا دکھ صرف یادوں میں نہیں بلکہ ہمارے اعصابی نظام میں جسمانی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جسم واقعی پرانے جذباتی زخموں کو پکڑے رکھتا ہے، اور یہی چیز ہمیں خوف کے تصور کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں گہرائی میں جوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ تصور خطرناک نہیں ہو سکتا؟ مطلب اگر کوئی شخص اپنے اندر اس دکھ کے وجود کو ایک الگ چیز سمجھنے لگے تو کیا وہ اپنی منفی حرکتوں کی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا، یہ کہہ کر کہ یہ میں نہیں تھا، یہ میرا پین باڈی تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ٹولے اس پر بات کرتا ہے۔ اس کا مقصد ذمہ داری سے بھاگنا نہیں بلکہ سمجھ پیدا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے پین باڈی کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اس سے اپنی شناخت ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں یہ تکلیف نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو اس تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کا عمل ہی ذمہ داری کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب تک آپ اس سے لاشعوری طور پر جڑے ہیں، آپ اس کے غلام ہیں۔ جس لمحے آپ اسے دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں بلکہ آزادی کا ایک اوزار ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ شناخت توڑنے کا عمل ہے، اور خوف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی، کتاب 2 طرح کے خوف میں فرق کرتی ہے۔ ایک ہے حقیقی عملی خطرہ، جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ جانا۔ اس لمحے جسم کا رد عمل فطری ہے، بقا کے لیے ضروری ہے۔ جی۔ دوسرا ہے نفسیاتی خوف، یعنی ذہن کا پیدا کردہ ڈر۔
یہ وہ پریشانی، بے چینی اور گھبراہٹ ہے جو مستقبل کے کیا ہوگا اگر سے پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ اس لمحے کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں ہوتا، اور یہ کیا ہوگا اگر ہمیشہ مستقبل میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ آپ حال کے لمحے میں ہوتے ہیں، جبکہ آپ کا ذہن مستقبل کی کسی ممکنہ تکلیف دہ صورتحال کا تصور کر رہا ہوتا ہے۔ ٹولے اسے اضطراب کا خلا یعنی اینگزائٹی گیپ کہتا ہے۔ حال اور مستقبل کے درمیان ایک ذہنی فاصلہ۔ جی، اور اسی خلا میں خوف، پریشانی اور بے چینی پنپتے ہیں۔ تو اگر پین باڈی ماضی کے دکھوں کا مجموعہ ہے اور نفسیاتی خوف مستقبل کے تصورات سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہی وقت کا کھیل ہیں۔ بالکل درست، ماضی اور مستقبل۔ اس کا مطلب ہے کہ حل بھی وقت کے اس جال سے باہر نکلنے میں ہی ہوگا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ٹولے اپنا سب سے بڑا حل پیش کرتا ہے، موجودگی یعنی پریزنس۔ وہ کہتا ہے کہ پین باڈی اندھیرے کی طرح ہے، آپ اندھیرے سے لڑ نہیں سکتے۔ آپ صرف روشنی جلا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں روشنی ہے آپ کی شعوری توجہ۔ جس لمحے آپ اپنے اندر اٹھنے والی اس تکلیف دہ توانائی کو بغیر کسی فیصلے کے صرف محسوس کرنا اور دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ اس سے اپنی شناخت توڑ دیتے ہیں۔ تو اسے صرف دیکھنے کا عمل ہی اسے تحلیل کرتا ہے۔ شناخت پر منحصر ہے۔ وہ تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب آپ کو لگے کہ میں ہی دکھی ہوں۔ جس لمحے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر دکھ کی ایک لہر اٹھ رہی ہے جسے میں محسوس کر رہی ہوں، اسی لمحے آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ گواہ بن جاتے ہیں۔ جی، اور ٹولے کہتا ہے کہ یہ محض ایک بے وقار بھوت ہے جو آپ کی موجودگی کی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اگر پین باڈی کو غیر فعال کرنے کا طریقہ اسے شعوری طور پر دیکھنا ہے، تو یہ دیکھنے کا عمل تو صرف اب میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہیں سے ہم کتاب کے دوسرے بڑے خیال کی طرف آتے ہیں۔ کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید۔ علم کو مختصر اور واضح انداز میں سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم کتاب کے مرکزی پیغام پر آتے ہیں، حال کے لمحے کی طاقت۔ ٹولے کا کہنا ہے کہ ماضی ایک یاد ہے، مستقبل ایک تصور، اور حقیقت وہ صرف اور صرف اب کا لمحہ ہے۔ یہ کتاب کا نچوڑ ہے۔ اس کے مطابق زیادہ تر انسانی تکلیف غیر ضروری ہے، اور یہ تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارا بے لگام ذہن ہماری زندگی چلاتا ہے۔ ذہن وقت کے بغیر کام نہیں کر سکتا، ماضی اور مستقبل کے بغیر۔ اچھا، اسی لیے وہ لازوال اب ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ مسئلے ذہن کی تخلیق ہے۔ اب یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کسی کے سر پر قرض ہے یا وہ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ صورتحال تو اب میں بھی موجود ہے۔ صرف اس کے بارے میں نہ سوچنے سے حقیقت کیسے بدل جائے گی؟ یہ بہت اہم اعتراض ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ٹولے یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی میں مشکل حالات نہیں ہوتے۔ وہ صورتحال اور مسئلے میں فرق کرتا ہے۔ سچویشن اور پرابلم۔ جی، قرض کا ہونا یا بیماری کا ہونا ایک صورتحال ہے، ایک حقیقت ہے جس سے نمٹنا ہے۔ یہ مسئلہ تب بنتا ہے جب ذہن اس صورتحال کے گرد ایک منفی کہانی بنتا ہے، اس کے بارے میں مسلسل سوچتا ہے، مستقبل کے خوف بنتا ہے، اور اس سے اپنی شناخت جوڑ لیتا ہے کہ میں ایک مقروض شخص ہوں۔ تو مسئلہ وہ ذہنی کہانی ہے جو ہم اس صورتحال کے اوپر بناتے ہیں۔ بالکل۔ ٹولے ایک سادہ سا تجربہ کرنے کو کہتا ہے، اپنی توجہ مکمل طور پر اب پر مرکوز کریں اور مجھے بتائیں کہ اس لمحے آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ جب ہماری توجہ پوری طرح حال میں ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ ہونا ناممکن ہے۔ ایک صورتحال ہو سکتی ہے جس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ جی، ایک چیلنج جس سے نمٹنا ہے، لیکن وہ ذہنی بوجھ، وہ لیبل، وہ کہانی، وہ سب غائب ہو جاتا ہے۔ ذہن لاشعوری طور پر مسائل سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک قسم کی شناخت دیتے ہیں۔ لیکن یہ مسائل حال کی حقیقت میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وقت کا یہ وہم ہی انسان کو پریشان رکھتا ہے۔ اور اسی لیے کتاب نفسیاتی وقت اور گھڑی کے وقت میں فرق کرتی ہے۔ جی، گھڑی کا وقت یعنی کلاک ٹائم عملی معاملات کے لیے ہے، جیسے ملاقات کا وقت طے کرنا یا ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا، یہ ضروری ہے۔ لیکن نفسیاتی وقت وہ ماضی کے ساتھ شناخت اور مستقبل میں جبری طور پر خود کو پیش کرنے کا نام ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو تکلیف پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔
حل یہ ہے کہ عملی معاملات سے نمٹنے کے فوراً بعد اپنی آگاہی کو حال کے لمحے میں واپس لے آئیں، کیونکہ حقیقی تبدیلی اور ماضی سے نجات وہ صرف حال کے لمحے میں ہی ممکن ہے۔ تو یہ دونوں تصورات، پین باڈی اور دا پاور آف ناؤ، ہمیں ایک ہی سچائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہماری تکلیف کی جڑ وقت میں پھنسے رہنا ہے اور آزادی کی کلید حال کے لمحے میں موجود رہنا ہے۔ بالکل، یہ ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں۔ پین باڈی کو دیکھ کر ہم حال میں آتے ہیں اور حال میں رہ کر ہم ذہن کے بنائے ہوئے مسائل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ٹولے کا کہنا ہے کہ حال میں موجود رہنے کا ایک مؤثر طریقہ اپنے جسم میں پوری طرح سے رہنا ہے، اسے اندر سے محسوس کرنا۔ اگر ہمارا جسم حال کے لمحے کا لنگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کا راستہ جسم سے دور بھاگنے میں نہیں بلکہ اس کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ جی، یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یقیناً، اور یہ شاید اس کتاب کا سب سے عملی پہلو ہے کہ آپ کا جسم ہی وہ دروازہ ہے جس سے آپ حال کے لمحے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اسی خیال کو مزید گہرائی میں سمجھیں گے اور پریزنس اور انر باڈی کے تصورات پر بات کریں گے۔ خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ایکارٹ ٹولے کی کتاب دی پاور آف ناؤ پر بات شروع کی تھی اور سمجھا تھا کہ ہمارا ذہن کس طرح ہمیں ماضی اور مستقبل میں الجھا کر رکھتا ہے۔ آج ہم اس گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کچھ عملی طریقوں پر غور کریں گے جو ٹولے حال میں رہنے کے لیے بتاتے ہیں۔ آج ہم دو بہت گہرے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہے پریزنس، یعنی شعوری موجودگی، اور اسی سے جڑا انر باڈی کا خیال، یعنی اپنے جسم کی اندرونی توانائی کو محسوس کرنا۔ اور پھر ہم بات کریں گے سرنڈر پر، سپردگی۔ جی، سپردگی، جو سننے میں تو ہار ماننے جیسا لگتا ہے، لیکن ٹولے کے مطابق اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ تصور ہمارے تعلقات اور سکون کی تلاش پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ گفتگو صرف فلسفیانہ نہیں ہوگی، اس کا مقصد ان طریقوں کو سمجھنا ہے جنہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیسے کرنا ہے۔ آج ہم اسی کیسے پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ جملہ ہے، اپنے جسم کو پوری طرح سے آباد کریں۔ Inhabit your body fully۔ جی، اور اسی سلسلے میں انر باڈی یعنی اندرونی جسم کا تصور پیش کیا گیا ہے، جسے مصنف ہستی تک پہنچنے کا ایک دروازہ کہتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت مسٹیکل لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب کی شاید سب سے اہم عملی تکنیک ہے۔ اس کا مقصد بہت سادہ ہے، اپنی توجہ کو اپنے ذہن میں چلنے والی لامتنائی سوچوں کی فلم سے ہٹا کر اپنے جسم کے اندرونی احساسات پر لانا۔ ٹولے سے جسم کے اندر توانائی کے میدان کو محسوس کرنا کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ اپنے جسم کے بارے میں سوچنا نہیں ہے جیسے میرا ہاتھ یہاں ہے، یہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں، پیروں، سینے میں زندگی کی اس ہلکی سی جھنجھناہٹ یا توانائی کو براہ راست محسوس کرنا ہے جو ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ذہن کے شور کو بند کرنے کا بٹن ہے۔ میں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ مشکل ہے۔ جی، یہ شروع میں مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے ہاتھوں میں توانائی محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میرا ذہن فوراً بول پڑتا ہے، دیکھو تم یہ کر رہی ہو، یا کیا میں یہ ٹھیک سے کر رہی ہوں؟ تو کیا یہ صرف ایک طرح کی مائنڈفلنس مشق ہے؟ یہ مائنڈفلنس سے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ سانس پر توجہ دینا آپ کو حال میں لاتا ہے، لیکن اندرونی جسم کو محسوس کرنا آپ کو مزید گہرائی میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک لنگر فراہم کرتا ہے۔ لنگر، اچھا۔ اور آپ کا تجربہ بالکل عام ہے۔ ذہن فوراً مداخلت کرتا ہے، لیکن کلید یہ ہے کہ آپ اس مداخلت سے لڑے نہیں، بس اسے نوٹ کریں اور اپنی توجہ واپس جسم پر لے آئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آج کی ہسل کلچر کے بالکل مخالف ہے۔ آج کل ہمیں اپنے جسم کو آپٹیمائز کرنے کا کہا جاتا ہے۔ بالکل، کتنے قدم چلے، دل کی دھڑکن کیا ہے۔ جی، ٹولے کہتے ہیں یہ سب ذہنی کھیل ہے۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب آپ ڈیٹا کو بھول کر صرف اپنے جسم کے اندرونی زندگی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ بائیو ہیکنگ نہیں بلکہ بینگ ہیکنگ ہے۔ بینگ ہیکنگ، یہ بہت اچھی اصطلاح ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ حقیقت سے فرار نہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اگر میں
کسی بڑی پریشانی میں ہوں، کوئی ڈیڈ لائن سر پر ہے اور میں اپنے اندرونی جسم کی توانائی پر توجہ دے رہی ہوں، تو کیا میں اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر رہی؟ کیا یہ ایک قسم کی اسپرچول پروکراسٹینیشن نہیں؟ نہیں، یہ مسئلے کو نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ مسئلے سے پیدا ہونے والی غیر ضروری ذہنی اذیت کو نظر انداز کرنا ہے۔ اچھا۔ جب آپ حال میں اور اپنے جسم میں ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن زیادہ پرسکون اور صاف ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں آپ مسئلے کا حل زیادہ بہتر طریقے سے نکال سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ فرار نہیں، بلکہ مسئلے سے نمٹنے کے لیے خود کو ایک بہتر پوزیشن میں لانا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک اور بات کہی گئی ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والی لگی۔ بہت سے مذاہب میں جسم کو روحانی ترقی میں ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ٹولے اس نظریے کو مکمل طور پر الٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی جسم کے ذریعے ہوتی ہے، اس سے بھاگ کر نہیں۔ یہ تو ایک انقلابی سوچ ہے نا؟ بالکل انقلابی، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ ٹولے کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ کا مطلب جسم سے اوپر اٹھنا نہیں، بلکہ اس میں گہرائی تک اترنا ہے۔ جب آپ اپنے اندرونی جسم سے جڑتے ہیں تو آپ دراصل اپنی گہری ترین ہستی سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، جو سوچ اور جذبات سے پرے ہے۔ اسی لیے وہ اسے ہستی کا دروازہ کہتے ہیں۔ جسم کے علاوہ کتاب میں حال میں آنے کے دوسرے راستوں کا بھی ذکر ہے، جیسے خاموشی اور خالی جگہ، سائلنس اور سپیس۔ جی، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جیسے آواز کا وجود خاموشی کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح کسی بھی چیز کا وجود خالی پن کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ نقطہ تو ذہن کو بالکل گھما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم عام طور پر صرف چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، آوازیں، اشیاء، خیالات، لیکن ہم اس پس منظر کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ان چیزوں کو وجود دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کمرے میں میز اور کرسیاں ہیں، لیکن ان سب کو تھامے ہوئے وہ خالی جگہ بھی ہے جسے ہم نوٹس نہیں کرتے۔ صحیح۔ اسی طرح ہم الفاظ سنتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کی خاموشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹولے کا کہنا ہے کہ جب آپ جان بوجھ کر اس خاموشی یا خالی جگہ پر توجہ دیتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کی سرگرمی سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اپنے اندرونی جسم کو محسوس کرنا، آوازوں کے درمیان خاموشی پر دھیان دینا یا کمرے میں خالی جگہ کو نوٹس کرنا، یہ سب دراصل ہمارے عادی ذہنی نمونوں کو توڑنے کے عملی اوزار ہیں۔ بالکل۔ کتاب تو یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں، جیسے اس سے بڑھاپے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ دعویٰ بڑا ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ ٹولے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو نفسیاتی وقت اپنے ذہن میں اٹھائے پھرتے ہیں، ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کی فکریں، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ سٹریس۔ جی، یہ بوجھ ہمارے جسم پر مسلسل تناؤ ڈالتا ہے، جو خلیوں کی خود کو ٹھیک کرنے کی قدرتی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔ اچھا۔ جب کوئی شخص زیادہ تر حال میں رہتا ہے تو وہ اس نفسیاتی بوجھ کو جمع نہیں کرتا، اس سے جسم پر تناؤ کم ہوتا ہے اور اس کی قدرتی شفا یابی کی صلاحیت بہتر کام کرتی ہے۔ تو یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک حیاتیاتی نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جسم میں رہنے اور خاموشی کو محسوس کرنے کی بات تو سمجھ آتی ہے جب حالات ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن جب زندگی میں کچھ بہت برا ہو رہا ہو، کوئی بحران ہو، جی، کوئی نقصان ہو جائے، تب تو ذہن میں رہنا ہی فطری لگتا ہے۔ ایسے میں حال میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے لگتا ہے یہیں پر سپردگی کا تصور آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اس تعلیم کو غلط سمجھتے ہیں۔ سرنڈر کا مطلب بے بسی یا ہار مان لینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ٹولے کے مطابق سپردگی کا مطلب ہے جو ہے اسے قبول کرنا۔ یہ اس لمحے کے خلاف اندرونی مزاحمت کو ختم کرنا ہے۔ اندرونی مزاحمت؟ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حالات کو بہتر بنانے کی کوشش چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس لمحے کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ کتاب میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں آپ رات کو گھنے دھند میں پھنس گئے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے مشکل حالات ہیں۔ آپ دھند سے لڑ نہیں سکتے۔ صحیح۔ لیکن آپ کے پاس ایک تیز ٹارچ ہے جو آپ کی شعوری موجودگی ہے۔ یہ ٹارچ دھند کو تو ختم نہیں کرتی، لیکن آپ کے قدموں کے سامنے چند فٹ کا راستہ بالکل صاف کر دیتی ہے۔ واہ! سپردگی کا مطلب ہے اس روشن راستے پر توجہ مرکوز کرنا اور اگلا قدم اٹھانا، نہ کہ پوری دھند کے بارے میں چیخنا چلانا۔ یہ مثال تو بہت طاقتور ہے، یعنی
آپ پہلے موجودہ لمحے کو قبول کرتے ہیں اور پھر اسی قبولیت کی پرسکون حالت سے عمل کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تصور ہمارے انسانی تعلقات پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ کتاب میں تعلقات کو ایک روحانی مشق کہا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہیں روحانی مشق اس لیے کہا گیا ہے کہ تعلقات، خاص طور پر قریبی رشتے، ہمارے غیر شعوری رویے اور پرانے جذباتی درد کو سب سے زیادہ ٹریگر کرتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق زیادہ تر تعلقات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو باشعور بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ باشعور بنانے کے لیے؟ جی، جب آپ کا ساتھی کچھ ایسا کہتا یا کرتا ہے جس سے آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے، تو عام رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے الزام دیتے ہیں۔ لیکن ٹولے کہتے ہیں کہ وہ شخص صرف آپ کے اندر پہلے سے موجود درد کو چھیڑ رہا ہے۔ آپ اس پرانے درد کی بات کر رہے ہیں جسے کتاب میں پین باڈی کہا گیا ہے؟ جی بالکل۔ یہ تصور تھوڑا وضاحت طلب ہے۔ اور یہ پین باڈی صرف ایک برا موڈ یا پرانی یاد نہیں ہے۔ ٹولے اسے ایک نیم خود مختار توانائی کے میدان کے طور پر بیان کرتے ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ توانائی کا میدان؟ جی، یہ ہماری زندگی کے تمام پرانے جذباتی درد، غصہ، غم، حسد کا مجموعہ ہے جو ہمارے خلیوں میں جمع ہو گیا ہے۔ یہ ایک جذباتی تفیلی کی طرح ہے جو مزید درد پر زندہ رہتا ہے۔ مطلب اسے ڈرامہ پسند ہے؟ بالکل، اسے ڈرامہ اور منفی سوچ پسند ہے۔ اسی لیے تعلقات میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں اچانک بڑے خوفناک جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ دو لوگ نہیں لڑ رہے ہوتے، بلکہ ان کی پین باڈیز لڑ رہی ہوتی ہیں۔ جی، ان کی پین باڈیز ایک دوسرے کو خوراک فراہم کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب اور خوفناک تصویر ہے۔ تو جب ہم اپنے ساتھی پر چیختے ہیں کہ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، تو یہ دراصل ہماری پین باڈی بول رہی ہوتی ہے؟ عین ممکن ہے۔ اور یہاں سپردگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لمحے کو قبول کریں، اپنے ساتھی کے رویے کو نہیں، بلکہ اپنے اندر اٹھنے والے شدید جذباتی رد عمل کو۔ اچھا۔ الزام لگانے کے بجائے آپ اپنی توجہ اندر کی طرف موڑیں اور اس شدید توانائی کو بغیر کسی فیصلے کے محسوس کریں۔ جیسے ہی آپ اس کے گواہ بن جاتے ہیں، آپ اس سے اپنی شناخت ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اس غیر شعوری چکر کو توڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ ٹولے کا کہنا ہے کہ شعور صرف آپ کے ذریعے ہی اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے ساتھی کے باشعور ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تبدیلی ہمیشہ آپ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اپنی تکلیف کے لیے دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا بہت آسان ہے۔ بہت آسان ہے۔ لیکن یہ سب ہمیں اس آخری کیفیت کی طرف لے جاتا ہے جسے کتاب خوشی اور ناخوشی سے آگے سکون کہتی ہے۔ پیس۔ جی، کتاب میں ایک جملہ ہے، خوشی کا انحصار حالات کے مثبت ہونے پر ہے، اندرونی سکون کا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں خوشی کی خواہش نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب خوشی سے انکار کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ خوشی اکثر بیرونی حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ نوکری مل گئی، آپ خوش ہیں۔ نوکری چلی گئی، آپ ناخوش ہیں۔ یہ ایک لہر کی طرح ہے جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن اندرونی سکون اس سمندر کی گہرائی کی طرح ہے جس پر سطحی لہروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جب آپ حال کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ اپنی اندرونی کیفیت کو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے الگ کر لیتے ہیں۔ کامیابیاں اور ناکامیاں زندگی کے حالات ہیں، وہ آپ کی اصل زندگی نہیں۔ اچھا۔ اس سکون کو پانے کے بعد آپ اچھے وقت سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، لیکن اس سے چمٹتے نہیں اور برے وقت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ آپ کا وجود کسی ایسی گہری اور لازوال حقیقت سے جڑ جاتا ہے جو ان سب سے پرے ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی ساری باتوں کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹولے کی تعلیمات کا نچوڑ اپنی توجہ کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ جی، ایک بنیادی ذہنی تبدیلی۔ لامتناہی سوچ سے ہٹا کر اندرونی جسم کو محسوس کرنے کی طرف، باہر کے شور سے ہٹا کر اندر کی خاموشی کی طرف، اور سب سے بڑھ کر موجودہ لمحے کے خلاف مزاحمت سے ہٹا کر اسے قبول کرنے کی طرف۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ اور یہ سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، اس وقت اپنی زندگی میں آپ کس چیز کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جسے آپ کا ذہن قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے؟ کوئی شخص، کوئی جگہ یا کوئی حالت؟ اور کیا ہوگا اگر صرف ایک لمحے کے لیے آپ اس اندرونی مزاحمت کو چھوڑ دیں اور اس لمحے کو جیسا بھی یہ ہے پوری طرح قبول کر لیں؟ کتاب کے مطابق اس قبولیت میں کمزوری نہیں بلکہ گہری طاقت اور حقیقی سکون پوشیدہ ہے۔
آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، اور یہ کتاب کے سب سے خوبصورت حصوں میں سے ایک ہے۔ ایک زین ماسٹر کو اس وقت روحانی عرفان حاصل ہوا جب اس نے بازار میں ایک قصاب کو اپنے گاہک سے یہ کہتے سنا، میرے پاس گوشت کا ہر ٹکڑا بہترین ہے۔ جب کوئی شخص جو کچھ ہے اسے مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے تو ہر لمحہ، ہر حالت بہترین ہو جاتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے ساتھ جینا کیسا ہوگا؟